नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ पे दिल जो है मुअत्तर हो जाता है जब इस मस्जिद शरीफ में कोई भी नमाज अदा की जाए। मस्जिद बिलाल है ये, आबी गुज़र बंड पे वाक़ा मस्जिद है। यहाँ पे एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे अब लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। माह मुबारक में ख़ुसूसन यहाँ लोग अहमियत देते हैं कि इस मस्जिद शरीफ के सहन में या मस्जिद शरीफ में नमाज अदा करें। इस मस्जिद शरीफ के प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ बैठे हैं और जो यहाँ इस मस्जिद शरीफ की खिदमत करते हैं, हम पहले काफ़ी मशकूर हैं इन लोगों के कि माशाल्लाह इस दौर में ऐसे काम करना बहुत मुतबर काम है। हम इनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। प्रेसिडेंट साहब हमारे दाएं बैठे हैं, पहले हम इनसे बातचीत करेंगे और पूरी तफसील सुनेंगे कि ये मस्जिद कब वजूद में आई, इसकी संगी बुनियाद कब डाली गई। आपका खैर मकदम है द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन में। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप अपना तारुफ देंगे, उसके बाद हम आपसे तफसीलन बात करेंगे। मेरा नाम है फयाज़ अहमद पंजाबी। इस मस्जिद का खिदमतगार हूँ, प्रेसिडेंट नहीं हूँ। कोई भी शख्स मस्जिद का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है क्योंकि अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। हम यहाँ पर टीम एक है जो खिदमतगार है, इस मस्जिद के खिदमत करते हैं। अल्लाह की मेहरबानी से उसने हमको एक मौका दे दिया इस मस्जिद में खिदमत करने के लिए। तो माशाल्लाह ये आपका भड़कपन है कि आप इस तरह कहते हैं कि हम खाली खिदमतगार है। ये बिल्कुल खुशनसीबी होती है कि इंसान की। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस मस्जिद शरीफ की संगी बुनियाद कब डाली गई? बेसिकली ये मस्जिद शरीफ 86 में यहाँ पर बनी थी। 76 में ये बनी थी, बहुत पुरानी। और उसके बाद इस मस्जिद में लोग आते थे, नमाज़ पढ़ते थे। और उसके बाद हमने ये 2016 में इसमें संग बुनियाद डाले। शाबान का महीना था 2016 से हमने इसको ये चालू किया था। फिर माशाल्लाह 1-2 साल के अंदर अंदर ये मस्जिद तामीर होगी। तो अल्लाह ने इसमें, मैंने खुद देखा एक मिरेकल इस मस्जिद में कि हमने कुछ नहीं किया। अब यकीन करो हमने कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया ये मस्जिद कैसे बन गई। अल्लाह की तरफ से हम एक ईंट लगाते थे, सुबह जब देखते थे उसको समझ नहीं आता है कि अल्लाह ने अपने नूर से इस मस्जिद को सजाया। वाकई तौर पे लगता है कि ये जो मस्जिद शरीफ है वादी कश्मीर में एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे अजीब सी रूहानी कैफियत यहाँ पे रोनुमा हो जाती है। कोई ख़ास वजह लगती है आपको कि आखिर क्या अल्लाह ताला का क्या करिश्मा है? एक सुकून सा आ जाता है दूर से ही जब इस मस्जिद शरीफ को देखा जाता है तो इंसान पे कुछ अजीब सी कैफियत रोनुमा हो जाती है। क्या आप इस मेरी बात से इत्फाक करते हैं? वही मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि जब इस मस्जिद शरीफ को हमने ये बनाया, मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि मुझे समझ मस्जिद को रखा यहाँ पर कोई ना कोई बुज़ुर्ग था इसमें जिसके अल्लाह की तरफ से उसी का दुआ है इस मस्जिद में। भाई साहब, ये जो मस्जिद का नक्शा है बिल्कुल मतलब ये भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दूर से ही जब इस मस्जिद शरीफ पे नज़र पड़ जाती है, ये ऐसा नक्शा, इस तरह की कारीगरी कैसे ख्याल आया आप लोगों को? कौन सा इंजीनियर था इसके पीछे जिसने ऐसी कलाकारी करके दिखाई? देखिए, ये हमारे पास जब इस मस्जिद में हमने ये स्टेप लिया था बनाने के लिए, फिर हमने 2-4 नक्शे बनाए थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदा आया, मैं उसको कहता है वो
کشمیری میں کہتے ہیں نا فنا فلا, بالکل وہ فنا فلا بندہ ہے, وہ آرکیٹیکٹ ہے. ایک پیسہ نہیں اس نے لیا اس مسجد میں, بلکہ ادھر سے ہی پیسے دیا اور خود ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا. اسی نے یہ نقشہ ہم کو دے دیا, یہ بنایا, بولا کہ یہی اگر بنانا ہے اس علاقے میں ہم کو یہی مسجد بنانی ہے. وہ کہ سرے سے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرامت اس میں بالکل ساتھ تھی, اور ایسا بندہ بھی آپ کے سامنے آ گیا جس نے سارا آپ کے سامنے رکھ دیا. بے شک بے شک بے شک, وہی میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ جس کا ہمارے ذہن میں نہیں تھا. ہمارے پاس بہت آرکیٹیکٹ تھے یہاں پر جو اس علاقے میں بھی تھے, ہم نے ان سے میٹنگ کیا, بات کیا, اس کا ذہن میں نہیں تھا, وہ خود بخود آ گیا یہاں پر یہ نقشہ لے کے یہ بنانا ہے. فیض صاحب, ایک اہم سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. آئے دن اب اس مسجد شریف میں باہر کی جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے, جیسے کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا روزگار کا بھی وسیلہ کھڑا ہوا. اس جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ ماہ مبارک میں ہی صحیح, لیکن لگتا ہے کہ روزگار کا وسیلہ بھی فراہم ہوا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے؟ صحیح بات ہے, لوگوں کو اس سے روزگار بھی ملتا ہے, کیونکہ مارکیٹ میں اگر مسجد ہو تو باہر سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس سے بینیفٹ ملتا ہے, ہر کسی کو بینیفٹ ملتا ہے. جتنا کراؤڈ زیادہ آئے گا اتنا مارکیٹ کو بینیفٹ ہے, اتنا اس علاقے کے بزنس مین کو بینیفٹ بھی ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم مسجد شریف میں اس وقت کتنے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اندر جگہ ہے 1000 سے اوپر ہے, نیچے اوپر, اور اس پارک کے بغیر 2 منزلوں پارک کے بغیر. اور یہ جو صحن ہے اس میں کتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ 5000 سے کم 5000 لوگ اس میں آتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کے صحن کے سمیت مسجد میں لگ بھگ 7000 کے قریب ایٹ اے ٹائم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک اور اہم سوال کہ یہاں جو روایت نہیں تھی, اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ سعودی عرب میں جب افطاری ہوتی ہے تو وہاں پہ دسترخوان بچھائے جاتے ہیں, ایک زینت سی نظر آتی ہے, تمام مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ باضابطہ طور پہ دسترخوان بچھائے جاتے ہیں, اس کے بعد یہاں پہ آپ بالکل افطاری کرواتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں, یہاں پر پہلے بھی افطاری کا سسٹم تھا, یہ نہیں ہم نے آج کیا یا ہم نے پچھلے 10 سال سے کر رہے تھے, یہ پہلے سے تھا. لیکن کیا تھا, یہاں پر جتنے دکاندار تھے یا ہوٹل والے تھے, کوئی فروٹ لاتا تھا یہاں پر, کوئی دودھ والا پانی لاتا تھا یہاں پر, لیکن یہ سسٹمیٹک نہیں تھا یہاں پر. تو 2016 سے 2015 سے بیسیکلی 14-15 سے تو میں نے جب یہ دیکھا, میں نے کہا نہیں کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا ایک پراپر طریقے سے کریں, ایک سسٹم بنائے تاکہ لوگ آئے آرام سے بیٹھے افطاری کریں. تو تب سے یہ 2014 سے یہ پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے ایک شوق تھا کہ ہر کوئی اس جگہ افطاری کرے, کوئی افطاری کے بغیر یہاں سے نہ جائے. تو وہ ول میک دس شیور دیٹ کہ ہر کوئی بندہ آتا. آج کل 600 بندے کم سے کم آتے ہیں یہاں پر, جو لاسٹ والا بھی آتا ہے افطاری کے ٹائم جب افطاری ہوتی ہے وہ بھی آتا, اس کو بھی افطاری ملتی ہے. کہ ہم نے یہی وعدہ کیا کہ یہاں پر لوگ آئے آرام سے بیٹھے. ہر کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر میں لیٹ بھی پہنچوں افطاری ہوگی میرے لیے. فیض صاحب, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کی چاہت بھی جو ہے وہ پوری ہو گئی. لیکن اکثر و بیشتر کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ذہن میں کبھی نگیٹو سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اب اتنے 600 لوگوں کو افطاری کراتے ہیں, یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہماری ایک فطرت ہے. کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرے کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیوں نہیں کروں, حق ہے ان کو کہنے کا, ہر کسی کو حق ہے کہنے کا یہ پیسے کہاں سے آتے. سب سے پہلے اس میں اتنا پیسے خرچ نہیں ہوتا ہے جتنے یہ لوگ بڑھ چڑھا کے پھیلتے ہیں, اتنے لاکھ اتنے پیسے. ارے بھائی اتنا نہیں ہوتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ 2-3 لاکھ روپے اگر آدمی اچھا سے اچھا افطاری کروائے انسان کو, ناٹ مور دین 2 لاکھ روپیز 3 لاکھ روپیز. ہمارے یہاں پر بڑے بڑے بزنس اسٹیبلش لوگ ہیں, 2000-3000 روپے 5000 روپے بندہ دیتا ہے, کیا کبھی کرے گا اس کو؟ بالکل یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا جی اس میں جی اتنا ہے وہ ہے, وہ غلط ہے.
کہ یہاں پر لوگ دینے کے لیے تیار ہیں پیسے, لیکن اس جگہ وہ دیتے ہیں جہاں پر پراپر خرچ ہو, جہاں طریقے سے خرچہ ہو جائے گا. پیپل آر ریڈی ٹو پے ٹو منی ٹو ماسک. جب ان کو پتہ چلتا ہے نہیں مسجد اچھی بن رہی ہے وہ دیتے ہیں. جب وہ پتہ چلتا ہے ان کو کہ یہاں پر افطاری ہو رہی ہے, اب یقین کیجئے ہم اوائڈ کرتے ہیں لوگوں سے, ہم پیسے نہیں لیتے. ہم نے ادھر اعلان کروایا کوئی پیسہ کوئی نہیں دے گا, کسی کو کوئی پیسہ نہیں دے گا, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اگر خرچہ ہے, اتنا بڑا مارکیٹ ہے, اتنے پرانے بزنس مین ہیں, کیا 200 روپے 500 روپے یا 1000 روپے کیا بندہ نہیں دے سکتا ہے؟ ہم تو خود ہی دے سکتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ والے. ماشاء اللہ. میں یہاں پہ یہ ایک بات آپ کو بتا دوں, ضرور عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے اس بات کا. جو عام مسجدوں میں اس طرح کی افطاری نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ مسجد شریف میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کمی اب رہی نہیں, جس کی وجہ سے اب آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی پیسہ ہے وہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ماشاء اللہ اس میں افطاری کروائی جائے. لوگ جو جوگ در جوگ آ رہے ہیں یہاں پہ, کیوں نہ ان کے شوق میں اور اضافہ کیا جائے. اب یہ زینت بن چکی ہے. باقی مسجد شریف میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ محلے میں محدود پیسہ آ جاتا ہے. اس میں اکثر بیشتر جمعہ کے موقع پہ پیسہ جمع کیا جاتا ہے. یہاں ماشاء اللہ آپ کے یہاں بڑھ پہ ہی بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, اور جو آپ خود بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ اس پیسے کو صحیح استعمال کرتے ہیں, تو دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں. بے شک جب آپ پراپر طریقے سے استعمال پیسے کریں گے, لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اگر ہم پیسے کسی کو دیں گے یہ تو سیف ہاتھ میں ہے, ان سیف ہینڈ. یہ خرچہ بھی ہوتا طریقے سے. ہمارے پاس بیت المال یہاں پر ہے, اس مسجد میں ہم نے رکھا. لوگ آتے ہیں دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ سیف ہینڈ ہے. اگر کسی ہم پیسے دے دیں گے یہ امانت ہے, ہمارے پاس وہ امانت ہے. وہ امانتداروں کے پاس پیسے جانے چاہیے جن کا حق ہے یہ. تو یہ جو بات ہے کہ یہاں پر افطاری مسجد میں خاص طور پر جو مارکیٹ میں مسجدیں ہوتے ہیں, میرے خیال میں یہ ہونی چاہیے. کیونکہ مارکیٹ میں بہت لوگ آتے ہیں, کوئی دور دراز لوگوں سے آتے ہیں, یہاں پر باہر کے لوگ آتے ہیں. یہ فیسلٹی اگر مارکیٹ میں ہو تو لوگوں کو بیچارے کو پریشانی کم ہو جائے گی. نہیں تو شام کے ٹائم لوگ بھاگتے ہیں گھر, راستے میں افطار کرتے ہیں, کھجور ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں. تو اگر مارکیٹ میں یہ چیز ہو مسجدوں میں, یہ سب سے اچھی بات ہے, تاکہ ہر کوئی افطاری بھی آرام سے کرے اور مارکیٹ کا رونق بھی بڑھے. فیض صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افطاری کے موقع پہ یہاں پہ بہت سارے والنٹیئرز آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا ہی دل خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور اس ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ یہاں پہ آپ سے جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس 6 بندے صبح سے ہی جڑے ہوتے ہیں یہاں پر, جو فروٹ کاٹتے ہیں, باقی جو کام ہوتے ہیں. تو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً 5-7 بندے اور آتے ہیں بیچارے والنٹیئر یہاں پر گراؤنڈ میں کام کرنے کے. کم سے کم 15 بندے یہاں پر, 15 سے 16 بندے والنٹیئر ہوتے ہیں گراؤنڈ میں. اس کے بعد یہاں پر 5-6 بندے ہوتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی خدمت کروں. ایون ہمارے پاس غیر مسلم بھی آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے, وہ ویلکم دیں, وہ کہتے ہیں آ جاؤ کرو. ان کو بھی شوق بڑھتا ہے کہ ہم بھی کام. پچھلے سال 2 سال پہلے کی بات ہے, میرے پاس سردار آئے تھے, انہوں نے کہا ہم خدمت کریں. میں کہا کیوں نہیں, کرو, یہ تو انسانیت ہے, آ جاؤ اور کام کرو یہاں پر. اور وہ کنٹینیو آتے تھے یہاں پر. اس بار بھی 2-3 یہاں پر آئے تھے, وہ باہر کے تھے, شاید وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے میرے کو کہا, میں کہا کیوں نہیں, آ جاؤ, وہ یو آر موسٹ ویلکم. کیونکہ اس سے ایک تو بھائی چارہ بھی ہوتا ہے اور ایک سگنل بھی جاتی ہے کہ ہم ایک مسلمان کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے نا, مسلمان کا ویژن بہت آگے ہے. بالکل ہمارا مذہب بھی تربیت دیتا ہے. ہمارے پاس تو محدود نظر نہیں ہے مسلمان کو. مسلمان کا ویژن بہت بڑا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بالکل. ناظرین, یہ آپ نے پوری کہانی سنی کیسے یہاں پہ کام ہوتا ہے. اکثر بیشتر جن حضرات سے مسجد کے جو ذمہ دار شخص ہوتے ہیں, جب ان سے بات کرتے ہیں کسی بھی موقع پہ, تو اکثر بیشتر ان کی لاسٹ میں یہ عوام سے اپیل ہوتی ہے کہ اب برائے مہربانی کر کے آپ مسجد شریف کے لیے چندہ وغیرہ یہ اس کی اپیل کرتے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ فیاض صاحب ایک ایسی حیثیت بیٹھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے.
یعنی کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایت ہے کہ اس مسجد شریف پہ یہاں پہ کسی چیز کی کمی اب نہیں ہے. صرف جو یہاں پہ پیسہ صرف ہوتا ہے یہاں کے دکاندار حضرات جو ہے, جو یہاں کا مارکیٹ ہے, وہی سارا خرچہ اٹھاتے ہیں اس کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے سے ہماری وادی کے تمام ضلعوں میں مسجد شریفوں کا اس طرح انعقاد کیا جائے گا جہاں پہ خلوصی نیت سے انسان خدمت کے لیے خالی یہ سوچے کہ میں مسجد شریف کی خدمت کر سکوں, کوئی اور مقصد نہ ہو, سیاست مقصد نہ ہو, کوئی بھی اور مقصد نہ ہو, محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان نکلے, تو ایسا ہی کرشمہ آپ لوگوں کو بھی دکھے گا. جس طرح فیاض صاحب نے ان باتوں کا اظہار کیا کہ یہاں ہر مرحلے پہ کرشمہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں حیا جاوید, وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کے لیے.